बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी मेहरबानी से, उसकी रहमत से सूरह अल माइदा मुकम्मल करने के बाद आज हम सूरह अल अनाम शुरू करने लगे हैं। अल्लाह ताला हमें सही सही समझ अता फ़रमाए, इसके हिकमत और मानी वो समझ अता फ़रमाए जो सहाबा किराम ने समझे, ताबईन तबा ताबईन ने समझे और हम तक पहुँचे। और अल्लाह इस पे अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे और अल्लाह हमें इसको दूसरों तक पहुँचाने वाला बना दे। सूरह अल अनाम ये मक्की सूरत है और ये हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले ये नाजिल हुई है। ये उलमा तजर्बे से, मुशाहदे से, इन चीज़ों को समझ के मुख्तलिफ़ रवायात और हदीस को देख के एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो अल्लाह ताला का पूरा कुरान हिकमत से भरपूर है, तो ऐसे ये सूरत भी अल्लाह ताला के हुक्मों से, हिकमत से भरपूर है। और इसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की तौहीद का बयान फरमाया गया है। इस सूरह मुबारका में 165 आयात हैं, जिनमें से 49 आयात शिरक के बारे में, यानी अल्लाह की तौहीद की दावत दी गई है और शिरक से मुतनब्बे किया गया है। ये तकरीबन आप समझ लें कि इस पूरी सूरत का 30% से ज़्यादा शिरक की वजाहत करने में कि कोई इंसान ऐसा ना हो कि वो कोई गलती से भी शिरक करे, उसको शिरक की सारी समझ आ जाए। अब चूँकि ये मक्की सूरत है तो इसलिए इसके अंदर शिरक की वो सारी अक़साम जो मक्का में पाई जाती, जो मुशरिकीन मक्का में थी, उनका ज़िक्र है। और इससे ये भी एक इंसान को अंदाज़ा होता है कि ये शिरक की वो किस्में हैं जो आगे भी इंसानियत में चलेंगी, खाली उनको मुखातब नहीं किया गया। यही कि अल्लाह के साथ, कि अल्लाह को भी मानो और साथ उसकी सिफ़ात में और लोगों को भी और मखलूक को भी शरीक कर लो, ख़ाँ वो बुतों की सूरत में हो, इंसानों की सूरत में हो, या कोई भी चीज़ हो, किसी भी जिन को, चरिंद को, परिंद को इंसान जो है वो अल्लाह की सिफ़ात में शामिल कर ले। तो ये अहले मक्का की शिरक के बारे में, तो इसके अंदर अल्लाह ताला के ख़ास तौहीद के मज़ामीन जो है ना वो बयान किए गए हैं। और ये सूरत, इसके बारे में सहाबा किराम के अक़वाल हैं कि मा सिवाय चंद आयात के सारी की सारी सूरत ये इकट्ठी नाज़िल हुई है। ऐसी बहुत कम सूरतें हुई हैं और उनमें से ये एक सूरत है कि जो सारी की सारी इकट्ठी नाज़िल हुई है। बहुत थोड़ी ऐसी आयात है, चंद एक आयात हैं जो इसकी बाद में उतरी हैं। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई, यानी जिब्रील अमीन इस सूरत को लाए मा सिवाय उन चंद आयात के, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा फरिश्तों का ग्रोह भी नाजिल हुआ। जब इस सूरत मुबारक की आयात नाजिल हुई, ये सूरत मुबारक नाजिल हुई, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रोह फरिश्तों का भी साथ आया उनके, और वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, यानी वो सारे फरिश्ते। और वो तस्बीह क्या थी? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह वो पढ़ रहे थे और इस तस्बीह की गूंज लोगों ने खुद सुनी, यानी ये सुनाई दी। ये इतनी अजीम सूरतों में से एक सूरत है। और इसी तरीके से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये जब सूरत नाज़िल हुई तो इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए जिब्रील अमीन के साथ आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये नाज़िल हुई। तो ये बहुत ही अजीम सूरतों में से एक सूरत है कि देखें, जब नाज़िल तो सारा कुरान बहुत अजीम है, लेकिन कुछ चीज़ों की अज़मत अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पर रखी है। तो तौहीद तो चूँकि ईमान की चोटी है, इसलिए ये इसमें तौहीद का ज़्यादा ज़िक्र है। और अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये गूंजते हुए उस आवाज़ में इस सूरत को उतारा अल्लाह ने, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इब्तिदा करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी,
سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ حمد کا لفظ اللہ کی تعریف کے لیے مخصوص ہے، یہ کہیں پہ اور استعمال نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم نعت مبارک پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ آپ کی مدح کہلاتی ہے۔ لفظ وہی ہیں، میم دال ہا، لیکن ترتیب کا فرق ہے، یہاں ہے ہا میم دال، لیکن حمد صرف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، سب کی سب تعریفیں، جو تعریف ہو سکتی ہے یا اعلیٰ ترین تعریف جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، جو مخلوق کر سکتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ خلق السماوات والارض، وہ ہے جس نے خلق کیا، پیدا کیا، موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نشانی کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، تو اس لیے تعریف بھی پھر اسی کی، جس نے اتنی عظیم نعمتیں اور اتنے عظیم قسم کے معجزات ہیں یہ ہمارے سامنے۔ خالی زمین پہ غور کریں تو اس کے اندر معجزات ہیں کہ یہ کیسی کیسی چیزیں پیدا کرتی ہے، اور اس کو کھولیں، اس کو کریدیں، کھودیں، اس میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں نکلتا۔ میٹھی بھی نکلتی ہیں، میٹھوں کی قسمیں اتنی ہیں کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، نمکین بھی نکلتی ہیں، بے رنگ بے بو ذائقہ پانی بھی اسی سے آ رہا ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور وہی ذات ہے جس نے بنائے، جعل ظلمات والنور، اندھیرا بھی اسی نے پیدا کیا اور نور بھی اسی نے پیدا کیا، روشنی بھی اسی نے پیدا کی۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے خلق استعمال کیا، اور اندھیرے اور نور کے لیے، روشنی کے لیے اللہ نے جعل۔ خلق یہاں سے مراد ان چیزوں کو ہے جس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور جعل ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ روشنی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنا احساس دلاتی ہے، اور وہ کسی کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اسی طرح اندھیرا بھی ہے، وہ احساس دلاتا ہے کہ میں اندھیرا ہوں، تو روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آتا ہے، وہ روشنی کا مرہون منت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کلام میں ایسی یہ حکمت ہیں، ہمارے علم کم ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت دیکھیں، اس ایک آیت کے اندر خلق اور جعل دونوں پیدا کرنے ہیں، اور ایسے کہ ان کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، نہ اندھیرے کا وجود تھا، نہ روشنی کا وجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا اپنی قدرت سے۔ اب دیکھیں کیسا وجود ہے، ایک وہ چیز ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اپنے حواس خمسہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے، اور ایک وہ ہے جو موجود ہے لیکن آپ اس کو بیان کرنا مشکل ہے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے جب کب کہ اندھیرا ہو نہ جائے، اور روشنی بتا نہیں سکتے کہ کیا چیز ہوتی جب تک کہ آپ روشنی پیدا کر نہ دیں، کوئی بلب آن کر دیں، سورج روشن ہو جائے، چاند روشن ہو جائے۔ کیسی میرے اللہ کی ذات ہے تخلیق کرنے والی، بہترین تخلیق ہے میرے رب کی۔ اور یہاں ظلمات سے اور نور سے مراد علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ ظلمات سے مراد ہیں گمراہیاں، شرک، اور نور سے مراد ہے ایک اللہ، توحید۔ ظلمات جمع ہے کیونکہ گمراہیاں بہت ہیں، کبھی کہیں بتوں کی پوجو، کہیں سورج کی پوجا، کہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اور نور ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ توحید ہے، نور ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے راستے پہ چل کے کامیابی لینی ہے وہ بھی ایک ہی ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ ایک اس امت کے لیے میں نے کہا ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی جو کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، بربہ، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابری لاتے ہیں، عدل کرتے ہیں، یعنی اللہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کس نے زمین بنائی ہے، کس نے آسمان بنایا ہے، کس نے روشنی بنائی، کس نے اندھیرے بنائے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، مخلوق کے لیے بے بس ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ اللہ کے ساتھ اور بھی کہ اللہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ایمان یہ ہونا چاہیے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اور وہ ذات ہے، صرف وہ نہیں، اپنے اوپر اے انسان تو غور کر کہ تجھے اس نے ہی پیدا کیا ہے، تین، مٹی سے، تین سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، اور پھر تیرے لیے وقت مقرر کر دیا، تیری ایک پیدا بنا کے تجھے ایک زندگی دے دی، تیرے زندگی کا ایک اللہ نے وقت مقرر کر دیا، جو اللہ ہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی کتنی زندگی ہے۔ یہ بھی تو ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے نا، کوئی سائنس کوئی ایسی چیز آج تک نہیں بتا سکتی کہ زندگی انسان کی کتنی ہے، کب کسی انسان نے مر جانا ہے۔
بستر پہ پڑے ہوئے، مرگ پہ پڑے ہوئے سالوں سال پڑے رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ایک سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ وہ اجل مسمى عندہ، اور ایک اور اجل مقرر ہے، وہ بھی اس کے یہاں، جس کا علم اس کے پاس ہے۔ وہ کون سا ہے؟ زندگی ختم ہونے کے بعد قبر اور برزخ کی جو منزل ہے، اس سے لے کر قیامت تک کتنا وقت ہے، وہ بھی میرے رب کو پتہ ہے۔ وہ بھی ایک اجل وقت ہے، یعنی ایک زندگی دنیا کی ہے، اور اس کے بعد ایک منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل ہے، وہ برزخ کی منزل کہلاتی ہے، جو اس دنیا سے دور، نہ دنیا والے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ دنیا والوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک منزل ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تمہیں شک ہے اس رب کے بارے میں۔ تمترون کا معنی شک بھی ہوتا ہے، اور تمترون کا معنی جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس رب کے بارے میں پھر بھی تم جھگڑا کرتے ہو۔ وہ رب جو اتنی قدرت والا ہے، ان ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، اور خود اے انسان تجھے بھی وہ بنانے والا ہے، اس ذات کے بارے میں شک اور جھگڑا، اور اس کے ذات کی برابر کسی اور کو کرنا، کیسی عجیب سی بات ہے۔ پھر اللہ اور وضاحت فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ شاید انسان کی عقل میں آ جائے اور وہ اپنے رب کی توحید کو مان لے۔ هو اللہ الذی فی السماوات و فی الارض، اور وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ کوئی زمین کا خدا الگ نہیں ہے اور آسمان کا الگ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین اور اس پوری کائنات جو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، اس کا ایک ہی رب ہے۔ یعلم سرکم، جو کوئی چھپاتا ہے یا جو تمہارے جی کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ زمین کی تہہ کے اندر ہو یا آسمان کے کسی کونے میں ہو، وہ سب جانتا ہے۔ یعلم، اس کے علم میں ہے۔ وجہرکم، اور کوئی اگر چیز ظاہر ہو گئی ہے، آواز سے ظاہر ہو گئی ہے، عمل سے ظاہر ہوگی، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ جو عمل تم کرتے ہو، خواہ وہ کمائی مال کمانے کی صورت میں ہے، حقوق اللہ کی صورت میں ہے، حقوق العباد کی صورت میں ہے، جس صورت میں جو بھی عمل کرتے ہو، وہ رب تمہیں جانتا ہے۔ اس اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ زمین کی تہہ میں بھی جو مخلوق ہے اور سمندر کی تہہ میں جو مخلوق ہے، اس کو دینے والا، پالنے والا، سب کچھ وہ اللہ ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ظاہر اور چھپا ہوا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے سب برابر ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔